मौजूदगी का यहाँ पर क्या मतलब था। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस और चेयरमैन नैब की तकर्रुरी की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। साबिक वजीर आजम एक बार फिर अदालती फैसले पर बरस पड़े। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ्त, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू। वजीर मुमलिकत अनूश रहमान का नैब केसेस में तेजी पर शकूक का इजहार। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बच्चे अपने मुल्क में इंसाफ के मुंतजिर हैं। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब के लिए दिए गए 6 नाम मुस्तरद कर दिए। हम नैब चेयरमैन के लिए जो नाम है अपोजिशन और हुकूमत के, उनको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको चेयरमैन नैब बनाना चाहती है, पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद से। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी से और MQM के सेनेटर मियां अतीक से। And a very warm welcome to the show. First of all, clarification, MQM के सेनेटर नहीं हैं अब हमारे साथ बैठे मियां अतीक। We will ask him about that. हो ये रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म अपनी नायबी के फैसले को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी क़यादत संभालने के बाद आज लाहौर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने अदलिया के फैसले को एक बार फिर रद्द किया। अब ये आपको बार बार इसके अंदर एक पैटर्न नजर आ रहा है, रेपिटेशन नजर आ रही है, मगर जो फ़र्क है वो ये कि लहजे की सख्ती बढ़ती चली जा रही है, तलखियाँ ज़्यादा महसूस हो रही हैं। जो तलखी है वो सिर्फ नाअहली ही नहीं है बल्कि नैब के मुकदमात भी हैं जो कि इसकी वजह है। एक वजह ये भी है कि उनके बच्चों के वारंटी गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मैं मुल्क को तरक्की दे रहा था कि अचानक मुझ पर नाअहली की तलवार चला दी गई। लेट्स वॉच हिम। तरक्की करता हुआ उरूज पे जा रहा था और यकायक नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार चला दी गई है। नई रवश की अदालतें और निराले की दब के फैसले ना नजीर है, ना दलील है, ना वकील है, ना अपील है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत नैब केसेस में पेशरफ्त पर भी नाखुश है। वजीर मुमलिकत IT अनूश रहमान ने नैब केसेस में जिस तरीके से तनकीद की है उससे नजर आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है। लेट्स वॉच हर। तो हमारे दिमागों में ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में रेफरेंस का आना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आना और उसका अंदर लिखा जाना रेफरेंस में कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये रेफरेंस आ रहा है, उसके बाद एक्यूज का वहाँ पेश होना, 2 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होना, उसकी कॉपी ना मिलना, 2 दिन के बाद उसके हमारा हाई कोर्ट जाना और 5वें दिन हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार खड़े हैं। इससे ज़्यादा स्पीडी तरीक़ेकार पाकिस्तान की तारीख में कौन से केस में हुई है? अब्बासी साहब, स्पीडी जस्टिस है, आपको स्पीडी जस्टिस से तकलीफ है, परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो ये तो खैर एक और कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछ लिया है। हमारा सीरियस कुछ रिजर्वेशन थी जो कई टॉक शो में हम बात कर चुके हैं, आपके टॉक शो में भी बात की है, कई और टॉक शो में भी बात करी, और ये कई मेरा ख्याल पिछले 1-2 महीने से ये डिस्कशन जारी है। हम ये नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जो नैब का तरीक़ाकार है, जिसकी तरह नैब पहले खुद इंक्वायरी करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद नैब के चेयरमैन के पास ये केस आता है और वो रेफरेंस तैयार करते हैं और फिर रेफरेंस फाइल करते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव कोर्ट में, और उसके तरीक़ाकार के मुताबिक ये काम चलता है।
لیکن اس کو کسی بھی بڑے سپریم کورٹ کے کسی جج صاحبان سپروائز نہیں کرتے. آج تک کسی ایک نیب کا کیس نہیں ہے جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی سپریم کورٹ کے جج کو یہ پاور دی ہو یا اس کو کہا کہ وہ سپروائز کریں. سپیڈ کے اوپر اعتراض کریں بات وہ ایک پوری کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی تو ظاہر ہے ایک فکرہ آپ ایک بڑی انٹیلیجنس ہے وہ ہے آپ نے پک کر لیا. سپیڈی ضرور ہونا چاہیے. سپیڈی جسٹس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے. ہم نے لا بھی پاس کروایا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے کیونکہ کیسز جہاں 40 سال 30 سال سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن طریقہ کار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اگر ہمارے لیے بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ریزرویشن آپ کی ہے اس کے باوجود آپ پیش ہو رہے ہیں. لیکن اب نواز شریف صاحب سنا ہے کہ کل واپس جا رہے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ آپ خبر دے رہی ہیں؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں. ان کی ٹکٹ تو ہر طرف منظر ہے سوشل میڈیا پہلے تھی لیکن ابھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ بیگم صاحبہ کی جب طبیعت خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا جب الیکٹ ہونے کے بعد. لیکن بہرحال اس کا فیصلہ آج رات کو ہونا ہے. 9 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ 9 اکتوبر کو پھر فرد جرم ہے اور ان کی خواہش ہے کہ میں خود دوبارہ عدالت میں جاؤں عدالت میں پیش ہوں. ہمارے بارے میں دیکھیں جب بہت سیریس بیگم کلثوم صاحبہ کی طبیعت تھی ان کے 3 آپریشن ہو چکے تھے وہ ہاسپٹل میں تھی. سارے پاکستان کا میڈیا اور ہمارے ساتھی یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ وہ میاں صاحب چلیں گے وہ تو کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے. وہ تو بالکل عدالتوں میں کبھی پیش ہی نہیں گے. وہ تو عدالتوں سے بھاگے ہوئے. وقت نے ثابت کیا کہ پہلی جو نیب کورٹ تھا پیشی میں آج دوسری دفعہ میاں نواز شریف صاحب خود پیش ہوئے. یہ بات ہوتا ہے بالکل تمام وہ لوگ فیس کریں گے. عدالتوں کو ہم فیس کریں گے. عدالتوں کا ہمیں احترام ہے. ہم نے عدالتوں کا حکم مانا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہی فیصلہ ہے فیصلے پہ فوری طور پر امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے. ہاں وہ ایک خاص دائرے میں رہ کر اس ججمنٹ کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. بات کرنے کا ہمارا حق ہے. وہ ہم ان نکات پہ بات کرتے ہیں جو ہم نے 12 پوائنٹ جو تھے ریویو پٹیشن میں وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ریز کیے تھے. وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہم عدالتوں کو مانتے ہیں. ہاں یہ ہم ضرور ہماری اب بھی ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے بھی اور عدالت سے بھی کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے ہمارے لیے بھی وہی یعنی میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کیسز کے لیے بھی وہی لائعمل وہی طریقہ اختیار کرے جو باقی نیب کے آلریڈی کیسز پہ چل رہے ہیں. وہی طریقہ جس کے پر اعتراض آپ کر چکے ہیں. ویسے ایون نواز شریف صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا طریقہ کار نیب کے جو ہے اس کے اوپر. شفقت محمود صاحب اور بھی بہت فاری نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. لیٹس واچ ہم ونس اگین. کیا کہہ رہے ہیں؟ ترقی کرتا ہوا عروج پہ جا رہا تھا اور یک نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار چلا دی گئی. ہے نئی روش کی عدالتیں اور نرالے کی ڈب کے سب کے فیصلے نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. اتنا برا ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. خیر آج کل شعر و شاعری پہ گزارا کر رہے ہیں. برا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو کیسز چل رہے تھے پچھلے 15-20 سال سے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. زرداری نے بھی 15-20 سال کیسز کو کھینچا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدلیہ کا کمزور نظام ہے یا ایسا نظام جس میں فیصلے جلدی نہیں ہوتے اس نے ایکچولی کرپٹ لوگوں کو کرمنلز کو اور خاص طور پہ امیر لوگوں کو بہت ہیلپ کیا جو کہ وکیل کر سکتے ہیں جو کورٹ پروسیس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ عدالت تو کوئی کام ہی نہیں کرتی. مطلب سلولی 15 سال پچھلے یہ جو نواز شریف کے اوپر کوئی 8-10 کیس تھے نیب کے آپ ذرا دیکھیں کہ کتنے سال وہ چلتے رہے. ان کے بینک ڈیفالٹ کے کیسز کتنے سال چلتے ہیں. اسی لیے وہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. یعنی کہ اگر آپ انصاف میں دیر کر دیں تو اس کا مطلب انصاف جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں آپ. اب جب انصاف فائنلی ان کو گرفت ہوئی ہے فائنلی ان کے گردن پہ ہاتھ پڑا ہے اور ان کی جو لوٹ مار تھی پچھلے 30-35 سال کی اس کا حساب کتاب ہوا ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ یہ ناصادق ہیں نہ امین ہے. ہماری ملک کا ہائیسٹ کورٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور ان کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کبھی رونے لگ جاتے ہیں. جی ٹی روڈ میں سارے راستہ روتے رہے. کبھی یہ لڑنے لگ جاتے ہیں اداروں سے لڑتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے لڑ پڑتے ہیں کبھی جوڈیشری سے لڑ پڑتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ غلط بیانی کہ پروگریس جتنی ہماری اکانومی کی بری حالت اس وقت ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیفالٹ ہونے کے ہم قریب ہوئے ہیں.
دوبارہ ہم IMF کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس میں 5 سے 6 بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے. 5 سے 6 بلین ڈالر کی کمی ہوئی. ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. مینوفیکچرنگ 100 کی تعداد میں ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں اس وقت. اتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ اور غلط بیانی کہ جی ہم نے پتہ نہیں اکانومی کو کہاں پہ پہنچا دیا. بیسک بنیاد بات یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو جمہوریت بچے یا نہ بچے, پاکستان کو کچھ ہو یا نہ ہو, میں ہوں تو جمہوریت بھی ہے, میں ہوں تو پاکستان بھی ہے, کیونکہ ادروائز مجھے سمجھ نہیں آتی. But do you think یہ جو کانسٹنٹ ان کا اعتراض ہے, کانسٹنٹ شکایت ہے, کچھ اشارے ہیں, کچھ بڑی واضح باتیں ہیں, اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ پہ یہ ایلیگیشن لگایا جائے کہ جیسے سپریم کورٹ کسی اور کے, اور دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ سپریم کورٹ یہ فیصلے کر رہی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی ادارہ جو ہے, اصل پرابلم میں آپ کو بتاؤں کیا, پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں, یہ سیریس بات ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ نیب کے قوانین کے تحت یا نیب عدالت میں اگر منی لانڈرنگ ثابت ہو جاتی ہے تو نہ صرف کہ ان کی باقی چیزیں ثابت جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے, لیکن ان کی جتنی جائیدادیں باہر ہیں وہ انڈر کوشن آ جاتی ہیں. وہ جو منی لانڈر کر کے اگر جائیدادیں باہر انگلینڈ میں یا باقی جگہ بنی ہوئی ہیں وہ بھی ریٹیچ ہو سکتی ہیں, وہ بھی واپس لی جا سکتی ہے. ان کو اصل پرابلم یہ نہیں ہے, ان کو اصل پرابلم یہ ہے کہ منی لانڈرنگ میں کنوکشن ہوگی تو وہ جو اربوں روپے کی جائیدادیں ہم نے یہاں سے پیسہ لے جا کے باہر بنائی ہیں وہ جپڈی میں ہیں, ان کے اوپر خطرہ ہے. اصل پرابلم یہ ہے. اس لیے یہ جو سارا شور شرابہ سن رہے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ نیب کی جو عدالتیں ہیں ان کو کسی طرح مفلوج کیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے, اور ان کی جو متوقع کنوکشن ہے اس کو کس طرح ڈیلے کیا جائے تاکہ باقی جائیداد جو باہر, اب یہ پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ ختم ہے ان کا, اب صرف ان جائیدادوں کو بچانے کا انٹرسٹ ہے جو باہر ہے. اوکے, بگ ایکیوزیشن, اس پہ میں پوچھتی ہوں, آپ جواب ضرور لوں گی, لیکن سینیٹر صاحب اب آپ ایک آئسولیٹڈ انڈیپینڈنٹ سینیٹر کی حیثیت سے آپ کا تعارف کرواؤں میں, عوامی سینیٹر, کیونکہ اس وقت پارٹی کسی میں نہیں ہوں, تو سر پہ آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا آن ایتھیکل بیسس, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. نہیں, میرے خیال میں یہ پارٹی کا اختیار ہے, اگر پارٹی مجھے کہے گی تو ڈیفینیٹلی کرنا ہوگا. پارٹی نے تو نکال دیا, لیکن پارٹی نے ریزائن کا نہیں کہا نہیں, لیکن یہ وہ ایگزیکٹلی کچھ عرصہ پہلے عائشہ گل الہی صاحبہ کی بات ذہن میں گھومنے لگے ایک دم, وہ ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا, نکال دیا ہے, لیکن پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہے. ڈسپلن کے پابند نہیں ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسپلن کا پابند تو میں پہلے بھی تھا, اور میں نے یہ واضح کیا کہ میں نے انٹینشنلی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی, غلطی سے آپ سے, غلطی کبھی نہیں, نہ سنیے گا, وہ مجھے قطعی طور پر کوئی انسٹرکشن نہیں ملی تھی. جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو بتایا گیا. آپ کو فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا اس وقت میں, کوئی نہیں ہے پارٹی میں پوچھنے والا. سنیے نا, پہلے سن لیجئے, ہم 4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے صبح سے. جو 4 نہیں آئے ان کی تو بات علیحدہ ہو گئی نا, کہ وہ تو ایبسٹین کر گئے, وہ تو آئے ہی نہیں, ان کو تو چھوڑ دیجئے. جو 4 وہاں موجود تھے, میرے علاوہ بھی 3 تھے, اور یہ کوئی ایک شک میں نے ایسا نہیں کیا کہ جو میں نے ایک ووٹ دے دیا. میں نے یہ 31 شکیں تھی جس میں ساری شکوں میں جتنی کو 10-12 کے قریب شکیں تھی جس میں ووٹ دیا گیا, اور وہ ووٹ ہمارے پارلیمانی لیڈر نے اس وقت کے مطابق جو ان کو انسٹرکشنز آئی ہوئی تھی, انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا میں ان کے ساتھ چلتا رہا. انہوں نے حکومت کو بھی ووٹ دیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو موو ہوئی تھی امینڈمنٹ اس پر بھی ووٹ دیا. اب جس وقت میں آپ کی پارٹی نے غلط کیا آپ کے ساتھ, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پارٹی نے غلط نہیں کیا, میں یہ کہتا ہوں وہ 3 لوگ میرے علاوہ جو وہاں تھے وہ ہاؤس میں اگر موجود ہوتے اور پھر میں کوئی ایسا کام کرتا تو ڈیفینیٹلی یہ میں پارٹی لائن سے ہٹ کر. شاباشی بھی سنا بڑی ملی آپ کو, کسی خاص جگہ سے شاباشی بھی بڑی آئی ہے آپ کے لیے. نہیں, اگر آپ کو پتہ ہے بتا دیجئے کون سی خاص جگہ. میں نے سنا دوبارہ سینیٹر آ رہے ہیں, ہم نیکسٹ دوبارہ سینیٹر آؤں گا نا, سنا تو ہے, دوبارہ تو اللہ جانتا ہے کہ کل کون زندہ ہوگا
نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی فیصلہ کیا تھا آپ کا یہ ووٹ کرنے کا؟ اپنا فیصلہ تھا ذاتی؟ اس وقت کیا لگا آپ کو، کیوں لگا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس وقت کا جو سیناریو تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، اس کے مطابق میں نے ووٹ دیا. پیپلز پارٹی والوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب نے یہ امینڈمنٹ موو کی، ان کی طرف سے کس نے رابطہ کیا، کس نے کنونس کیا کہ یہ کیا امینڈمنٹ ہے، کیا چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو پڑھی تو تھی نا یہ سر اسی دن آئی تھی. نہیں آپ نے پڑھی تھی نا. نہیں پڑھنا تو ایک ایسا چیز ہے. نہیں آپ اگری کرتے ہیں اس سے یا نہیں یہ اب بغیر پڑھے آپ نے ووٹ دیا بغیر پڑھے. میرا دیکھیے آئینی طور پر یہ میرا اختیار تھا وہاں بیٹھ کر ووٹ دینا. یہ سمجھتے ہیں نا سر، میں جو آئینی طور پر باؤنڈ ہوں، جو میں نے پڑھا ہے میں بتا دیتا ہوں. خیال یہ کہ آپ نے کسی کے کہنے پہ ووٹ دیا پڑے بغیر؟ یہ کہنے پر دیکھیے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، جو وہاں پر جو سلسلہ ہو رہا تھا اس طرح آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جو بندہ جو کنوکٹ ہوا ہو اس کو پارٹی ہیڈ ہونا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ اس کو ذرا اس طرف دوسری طرف کو لے کر جا رہے ہیں. میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. اجمل پہاڑی ایم کیو ایم کے لیڈر بن سکتے ہیں؟ نہیں، ایم کیو ایم والے کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ جو اپنا اجمل پہاڑی کو اپنا وہ بنائیں گے؟ ڈونٹ مکس اپ. وہ وی شوڈ سے این ایپل اینڈ ایپل اینڈ اورنج اینڈ مطلب اورنج اورنج. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شکل میں ایک جیسے ہیں، ان چیزوں میں آ رہے ہیں لہٰذا وہ کیا جائے. میں ابھی بھی جو چیز ہے، اگر میری پارٹی کا مجھے موقف فاروق ستار بھائی نے جو انسٹرکشن دی تھی وہ واضح طور پر ملتی تو کبھی بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے ابھی آج اس وقت آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ سر پہلے ایک مجھے بات بتا دیجئے گا. یہ سر مجھے ایک سیکنڈ دیکھیے، ضروری ہے. یہ کہاں سے آیا ہے سر جو رپورٹ ہے؟ یہ ادھر سنیے گا نا، یہ نیشنل اسمبلی سے آئی ہے. میں آپ سے آئی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے بات کروں گا اس پر آپ نے ایگری کیا تھا یا ڈس ایگری کیا تھا؟ یو بینگ این ایم این اے بتائیے گا مجھے اس چیز سے جو یہ ہو کر آئی. ذرا میرا سوال ہے نا، یہ ایک بل ہے جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر آیا. ارے یہ مجھے پوچھ رہے ہیں، یہ تو خود اس کے حق میں ووٹ دے کر آئے ہیں وہاں سے. جی پہلی تو بات ہے کہ ہم نے واک آؤٹ کیا تھا، ہم نے ووٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک، آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک. یہیں سے بات کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں محمود صاحب نے ووٹ کر دیا، لیکن پہلے ہم سینٹ میں گئے تھے، سینٹ کی بات کریں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے سینیٹر عتیق ہمیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائے تھے، مگر آپ شفقت محمود صاحب سے بھی سوال اٹھا رہے تھے. شفقت محمود صاحب، if you would like to answer. دیکھیں بات یہ ہے کہ تو کچھ 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں سب کمیٹی اور کمیٹی کی الیکٹرل ریفارم کی، جس کا میں ممبر تھا. تھرو آؤٹ یہ کو 2-2.5 سال کا عرصہ، اس 2-2.5 سال کے عرصے میں کبھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. یہ 203 کا جو ایک پورشن ہے، سر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چلاکی کی گئی. چلاکی یہ کی گئی، دیکھیں نا جو لاز میں چینجز ہوتے تھے نا وہ سارے لکھے ہوتے تھے جی پرانا لا نیا لا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کاغذ ملتے تھے کہ پھر ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے پرانا لا نیا لا. ٹھیک، اس کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اور ہوا کیا کہ 203 جو تھا نا، سیکشن ڈیلیٹ نہیں کیا. سیکشن ڈیلیٹ کرتے تو وہ پتہ لگا سیکشن سیز کے جی سٹارٹ اور چیزیں ہیں اس کے اندر. پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سیکشن 2303 کے کہ جو بندہ صادق اور امین نہیں ہوگا 62-63 پورا نہیں اترتا، اس کا وہ جو سیکشن تھا نا کہ جو پارٹی آفس بیرر نہیں ہو سکتا وہ ہٹا دیا. یہ اگر ہم کلوز شاٹ دکھا دیں آپ کے پاس ہے سر 203؟ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن 203 لیکن this was widely reported کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نے it was not reported. It was reported. It was reported when it went to the Senate. اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. نہیں اس سے پہلے بات نہیں ہوئی نا. جب ایک منٹ مجھے ختم کر دیں. جو نیشنل اسمبلی کا فائنل سیشن تھا وہ صبح چلا 5 بجے، میں تو سارا تھرو آؤٹ بیٹھا رہا. سو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. This issue was not discussed. This emerged جب یہ سینٹ میں کیا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایمرج ہوا کہ انہوں نے ایک سیکشن تو ڈیلیٹ کر دیا. اور پھر آپ نے پارٹی کو بتایا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، باقیوں کو بھی نہیں پتہ تھا. ابھی آپ کے سامنے نیشنل ٹیلی ویژن میرے پاس یہ بل ہے جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں آیا. ذرا مجھے 1 منٹ سن لیجیے گا. یہ بل ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے.
اس کے اندر ان کے کسی پارٹی والے نے, پارٹی رکن نے, کسی اور پارٹی نے قطعی طور پر کوئی ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لگایا, اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ سمجھیے گا, دیکھیں ذرا سمجھیے, اب مجھے کہہ رہی ہے میں نے ووٹ دے دیا کہ انہوں نے پاس ہوا, ذرا سنیے گا, یہ جو پاس ہوا کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں وہاں پر جو یہ پاس ہوا. آپ نے ان کو فالو کیا, ہمارے بے شمار ہیں پڑے ہوئے ہیں اس بل کے ساتھ. لیکن سینیٹر صاحب یہ آپ کے تو تعویل نہیں ہے کہ آپ نے کیوں ووٹ دیا. ٹھیک ہے ان سے سوال اٹھا لیا, آپ کو کیا ایک دم سے سوجی کہ میں ووٹ ڈال دوں ان کو؟ ایک دم سے سوجی, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں پھر وہی اسی بات پر آؤں گا, آپ میرے ایک ووٹ کی بات کر رہے ہیں جو میرے نہیں, وہ ڈیفائننگ پتہ نہیں کیسے بن گیا, مجھے قطعی طور پر اتنا اندازہ نہیں تھا. یہ میرا ایک ووٹ جو ہے سارے ملک میں اتنی ہلچل مچا دے گا. اتنا قیمتی ہے, قیمتی نہیں ہے, ہلچل مچا دے گا. قیمتی ووٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ قیمتی یا کوئی وہ لو ویلیو کا لو اس کی ویلیو ہوگی, بٹ the thing is جب یہ صورتحال کریٹ ہوئی اس کے بعد ساری چیز سامنے آئی اور پھر سب نے چھپنا شروع کر دیا. یہ میری رابطہ کمیٹی کا اختیار تھا, انہوں نے کیا, میں نے اس کو مانا. ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں, میں نے کوئی کنفرٹیشن نہیں کی. سینیٹر صاحب اس پہ کلیئرٹی لانا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ بالکل شفقت صاحب کی میں بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بنائی گئی تھی جو الیکٹرل ریفارمز جو تھا اس کو تیار کرنا تھا. 8 باقی لاز تھے جن کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا. ساری سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, شفقت صاحب کی پارٹی, سب اس بات پہ ایگری تھی. ٹھیک ہے, میں اس لیے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ کیوں ایگری تھے, کہ یہ سمجھ رہے تھے اور سب نے یہ بات کہ میں کس طرح سمجھوں. میں یہ بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ کمیٹی کے معاملے پہ ڈسکس ہو گیا تو ہم نے کوئی بات شاید چھپا لی ہو. یہ چلو میں مان بھی لوں فار دا سیک آف آرگومنٹ, نہیں میں مان نہیں لا, میں نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات مان بھی لوں تو وہ بل گیا نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہوا. اس میں تو کوئی تبدیلی, وہ تو اس میں لکھا ہوتا کہ یہ پروائزو نہیں ہے. اس میں نیشنل اسمبلی کی ساری جماعتوں کے کسی آدمی نے بل پڑھا ہی نہیں تو اس طرح پاس کر دیا. نمبر 1 ذرا میں بتا رہا ہوں. پھر یہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں گیا, لا اینڈ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس, وہاں ان کے ممبر بھی تھے, پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر آپ کو سپورٹ کیا. میں بالکل یہ سارے اس معاملے پہ ایگری تھے, معاملے پہ ایگری اس لیے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کہ شفقت صاحب کو اس کو ہم سے زیادہ کا ضرورت پڑے. لیکن اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں وہ اس کو یوز تو نہیں کریں گے اس کلاس کو. دیکھیں بات پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی نہیں یوز کریں گے. پی ٹی آئی سینیٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ذرا میں اس کا جواب دے دوں, کیونکہ سینیٹر صاحب اس کمیٹی کے ممبر نہیں تھے, اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں شاید ٹھیک ہے میں اضافہ کر دوں. یہ کچھ 2-2.5 سال ڈسکس ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور ایک سب کمیٹی بھی تھی, میں اس سب کمیٹی کا ممبر ہوں. اینڈ آئی نو کہ آپ نے اور شیری رحمان صاحب نے اس میں سب سے زیادہ, شیری مزاحی صاحب نے اس میں سب سے زیادہ کام کیا. اس میں ایک پروسیجر ہوتا تھا, یہ سمجھ لیں تو پھر باقی بات ہے. پروسیجر یہ تھا کہ 8 لاز کو ہم کنسولیڈیٹ کر رہے تھے. لیٹ سے کہ ایک لا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ہے, اس کو لکھا جاتا تھا کہ جی یہ ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس لا کی. ٹھیک, اور پھر کہا تھا چینج کیا ہے, وہ آگے لکھا جاتا تھا کہ جی یہ چینج ہے, تاکہ ہم اس کو پہلے اوریجنل لا کو پڑھیں, پھر ہم جو چینج پرپوز ہوا ہے. بٹ دس از دا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. آبویسلی یہ نواز شریف صاحب کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد کا معاملہ. ایک آخری بات, آئی ٹرائی ٹو سمرائز اٹ. ٹھیک, تھرو آؤٹ دیز 2.5 years یہ ڈیوٹی تھی گورنمنٹ کی, اور جب یہ اس کے منٹس بنتے تھے اور جب اس کے ڈاکیومنٹس آتے تھے کہ ہمیں بتاتے کہ جی یہ چینجز کیے جا رہے ہیں. کاما فل سٹاک تو بتا دیا ہمیں کہ جی ان پیرا سو اینڈ سو کاما از بینگ چینج. ایک چھوٹا سا سوال, تو پھر آپ نے غلط کیا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سوال, آپ اعتماد کرتے ہیں. اتنی موٹی, ایک چھوٹا سا موٹی میں ایک پیراگراف نکال دیا, ایک چھوٹا سا اور کسی کو بتایا نہیں. ایک چھوٹا, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا یو آر کہ ایک ویری لٹری پرسن. آپ کائنڈلی ایک سوال چھوٹا سا پوچھنے تو دیں. اس میں بڑی جاتی آپ شفقت صاحب سے چھوٹا سا سوال. میں ساری باتیں شفقت صاحب کی ماننا, ایک بات تو مجھے پوچھنے کا کہ اگر آپ ضرور پوچھیں. میں ساری بات نے چھپا لیا سب گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی سینٹ میں کنسیڈریشن کے لیے آتا ہے تو کلاس بائی کلاس جاتے ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے. اس میں جب یہ کلاس آئی تھی تو میں کس طرح سمجھوں کہ آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پارلیمنٹرین ہیں اور آپ لوگوں نے اگر کلاس نہیں پڑھی اور ووٹ دے دیا تو بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا بھی جواب دے. جی ہوا یہ تو مانے پہ جا کے آپ لوگوں نے ہوا یہ تھا کہ ہم نے
صرف وہ کلازز ڈسکس کیے جس میں کچھ چینج تھا. This was not included in those clauses. نہیں آتی ہے کلاس بائی کلاس آئی ہوئی وہاں پر پڑھی جاتی ہے. انہوں نے بتاؤ کیا کیا, انہیں کلاس ان کا جی کلاس 113 to 150 جس میں چینج نہ ہو. لیکن آپ کو اختلاف ہے نا, آپ کو اختلاف ہے, بتایا نہیں کہ چینج ہے, جھوٹ بولا. اختلاف تو ہے نا آپ کو, اختلاف ہے, آپ اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ہم کوئی فائدہ نہیں, پی ٹی آئی کا بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. شفقت محمود صاحب سینگ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم کبھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ صادق اور امین ہونا جمہوریت کی روح ہے, اور اگر جمہوریت کی اس روح جو ہے, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, ساری دنیا میں یہاں پہ ہمارا ریٹرن ہے صادق اور امین, باقی دنیا میں انڈرسٹوڈ ہے ڈیموکریسی. کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ رہ نہیں سکتا. اب جو بندہ جھوٹا یا صادق اور امین ثابت نہیں ہوا, اب لگا اس کے اوپر کوئی وہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکا اپنے فلیٹس کے بارے میں, سب اس کو پھر پارٹی ہیڈ بنا دی. اچھا اس میں ایک اور بالکل ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ جب ایوب خان کے زمانے میں لایا گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو نکالا تھا, پھر یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے تک بھی نہیں آیا تھا, 2002 میں آیا. تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے آدمی نے نکالا ہے, بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے ایکسکیوز, لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی نہ ہوتے یہ کبھی نہیں آنا. اچھا یہ خود ابھی کتنا اچھا سوال پوچھا شفقت صاحب نے, کہا کہ یہ کمیٹی, شفقت صاحب نے کہا کہ یہ 2 سال پہلے ہم نے کمیٹی بنائی تھی. شفقت صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. 2 سال پہلے ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یاد ہونا چاہیے پہلی دفعہ نہیں ہوا ہسٹری میں, پہلے بھی 1 مین سینٹرک آپ لوگ لائے تھے. آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے نام کی آپ نے قربانی دے دی تھی, اور 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بن گئے تھے گورنمنٹ میں. تب بھی یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کرنا پڑا. نہیں اس وقت ایسا ماحول تھا جب کنسنسس پیدا کرنا ہوتا ہے پارٹیز کے درمیان, تو ناراض ہو گئے تھے, ابھی بھی ناراض ہیں. سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے. تو آپ مانیں کہ آپ کی پارٹی ایک شخصیت کو زیادہ اہمیت دیتی ہے بجائے شخصیت کا معاملہ دیکھا, اس بات پہ فوکس کریں ہم 18 امینڈمنٹ میں سارے اس کو سپورٹ کریں گے, کہ اس بات سے زیادہ اس بات پہ فوکس کریں جو میں نے آپ کو کہی. اصل چیز تو وہ یہ ہے کہ اگر کنوکشن منی لانڈرنگ میں ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اگر ہوتی ان کی, اور اگر ہوتی ہے, چلیں اگر ہوتی ہے, تو ان کی ساری بیرون ملک جائیداد اور ان کے بچوں کی وہ جیپڈی میں, یعنی کہ وہ خطرے میں ہے, اسی لیے شور ہے. ٹھیک, اصل شور کہہ رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا چیئرمین نیب کی تقرری پر. پی ٹی آئی کا اس معاملے میں موقف جو ہے وہ واضح بھی ہے مگر غیر واضح بھی ہے. ابھی تک جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نام دیے گئے ہیں ان میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس فقیر محمد کھوکر اور ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کا نام شامل ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان کا نام تجویز کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے ریٹائرڈ جسٹس رحمت جعفری, ریٹائرڈ جسٹس چودھری اعجاز اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کا نام پیش کیا گیا ہے. مگر پاک انصاف نے تمام نام مسترد کر دیے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کا مکہ ہو گیا ہے. خاص طور پہ شفقت صاحب آج سٹارٹ ود یو اگین, کیونکہ آپ کا نام لے کے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشاورت یہ ہوئی ہے کہ شفقت ذرا نام تو بتاؤ, اس کے علاوہ اور کوئی مشاورت نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ مشاورت کا ایک فارمل کنسلٹیشن پروسیس ہوتا ہے. جب ایک جماعت دوسری جماعت سے کنسلٹیشن کرتی ہے تو یا اس کے لیڈر سے کرتی ہے, یا اس کے ڈپٹی لیڈر سے کرتی ہے, یا اس کے چیف اسمبلی کے اندر. ہمارے 3 آفس بیئرز ہیں اسمبلی کے. عمران خان صاحب لیڈر ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ڈپٹی لیڈر ہیں, شیرین مزاری صاحبہ جو ہیں وہ چیف وپ ہیں. اب میں جو ہوں جس کے پاس اسمبلی کے اندر, میرے پاس ویسے تو پارٹی کا عہدہ ہے, میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پارٹی کا, لیکن اسمبلی کی پروسیڈنگز میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. میرے سے خورشید شاہ صاحب نے ایک کیجول بات کی تھی کہ آپ بھی بتائیں ہمیں کوئی نام دے دیں اچھا ہے, تو میں نے کہا میں پارٹی کو سے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں تو کسی پوزیشن میں نہیں تھا نا کہ میں پارٹی کے بہاف پہ, یا مجھے پارٹی نے کوئی ایسا اختیار دیا ہو, یا مجھے پارٹی نے نامینیٹ کیا ہو. تو اس لیے جو شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارمل کنسلٹیشن بٹ ہی سیئنگ کہ میں نے عارف الوی اور شیرین مزاری سے بھی رابطہ کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ جی جو میرے ساتھ ہوا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا ان کو؟ میں نے کہا تھا میں پارٹی سے بات کروں گا, میں کیا کہوں, میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں ان کو کچھ کہہ سکوں. تو پارٹی نام دے دیتی سر, کیا مسئلہ ہے؟ پارٹی کا اس لیے نہیں, اس کے بعد ہمیں جو وقت جیسے آگے گیا تو پارٹی کی اس بات میں بڑی کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان معاملات میں مکمکا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ مکمکا ہے. نیب کا جو پرانا چیئرمین لگایا گیا تھا جس کی اتنی ناقص پرفارمنس تھی وہ بھی ان دونوں نے مل کے لگایا. تو سر آپ ایک انڈیپینڈنٹ نام لے آئیں پھر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ جن لوگوں کے خلاف نیب کے کیسز ہوں. اب دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ایل این جی کے اوپر شاہد خاکہ نام کا جواب نہیں دیا آپ نے. شاہ صاحب نے کہا ہے آج بھی نام دے دیں اور ایم کیو ایم نے بھی نام دیا ہوا محمود رضوی کا, which is very interesting. ایم کیو ایم کے بہاف پہ اپڈیٹ دے رہا ہوں جناب, میں نے تو آپ کی ان کی بھی بات کی ہے جو شاہ صاحب کی ہے انہوں نے ایم کیو ایم نے محمود رضوی. نہیں سینیٹر صاحب آپ سے ہم ایک انڈیپینڈنٹ نام پوچھیں گے کیونکہ اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ از فیریا. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ویلکم بیک. چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ چوائس ہم نے پوچھی تھی آپ سے سینیٹر صاحب کہ آپ کے خیال سے کوئی نام یا کوئی ان ناموں میں سے کوئی نام پسند ہو. نہیں, میں تو ذاتی طور پر کیونکہ میری وہ پوزیشن بھی نہیں ہے میں اس میں کیا کہہ سکوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اگر جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس طریقے سے اگر یہ نام متفقہ طور پر آ جائے تو بہتر ہوگا. متفقہ طور پر اگر آ جائے. لیکن اس حوالے سے جو دیکھیے فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہے جس پر ہم ابھی کھڑے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں پھر جو کمیٹی ممبرز ہیں وہ اپنی کمیٹی ان کو کرے گی, پھر تھرڈ سٹیپ پہ آگے جانا ہوگا. تو اٹ از بیٹر کہ اس کو جتنی جلدی ہے 9 تاریخ کو ان کا شاید وہ آ بھی رہا ہے, وقت بھی پورا ہو رہا ہے. تو دیٹس واٹ آئی کین. اس میں ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کو ہمیں ایز اے پاکستانی ایڈریس کرنا چاہیے. کل کو ایک سٹیج آئے گا کہ جب ہمارے لیڈرز ایسے ہوں گے جن پہ کوئی کیس نہیں ہوگا, لیکن جو بھی پولیٹیکل اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے وہ چیلنج بھی ہوتی ہے, ایلیگیشنز بھی لگتی ہیں. یہ ایک صرف ہمارے ملک میں نہیں تو سارے ملکوں میں ہوتا ہے. اب جس نے اس کو پروب کرنا ہے, جس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اگر وہ لوگ بنا رہے ہیں جو خود انڈر سم کائنڈ آف ایلیگیشن ہے تو پھر تھوڑا پرابلم ہے اس کے اندر. اس لیے اگر تو ہمارے ملک میں ادارے اتنے مضبوط ہوتے کہ آپ نے کسی کو بنا دیا اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. میرا خیال ہے ایک ہی ادارہ ہے کہ جس میں آرمی چیف جب اپوائنٹ ہوتا ہے یا ایئر فورس چیف یا نیوی, جو ہمارے آرم فورسز کے ادارے وہ اپوائنٹ تو کوئی سٹنگ پرائم منسٹر کرتا ہے, لیکن وہ اس سے کوئی پرسنل لائلٹی والا ایشو نہیں ہوتا, وہ ادارے کے ساتھ انسٹیٹیوشن کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. لیکن باقی جگہ یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں. اب آپ دیکھیں ایس سی سی پی میں ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے, آپ دیکھیں وہ حجازی کیا کر رہا تھا, ان کے ایما کے اوپر وہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہا تھا. ایف بی آر میں آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ وہ ان کو ہیلپ کر رہا تھا. یہ ادارے وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. اس کے نام پرپوز تو کریں. نام پرپوز میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار, انفارچونیٹلی میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتا ہوں, لیکن مجھے شک ہے کہ جس سٹیج پہ ہم ہیں نا یہ اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے ذریعے ہونی چاہیے. اپوائنٹمنٹ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا میں بھی کرنا چاہتے تھے اپوائنٹمنٹ, اور ہم نے خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کو کہہ دیا کہ آپ اپوائنٹ کریں. ٹھیک, لیکن سپریم کورٹ سے آپ کو تو بالکل بھی پسند نہیں ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آلریڈی کنٹروورسی ہے نیب کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے مرحوم کا اس نیب کو, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کنسنسس ہوتا نئے چیئرمین نیب کے لیے؟ ہمیشہ کنسنسس ہوا اور اس دفعہ بھی کنسنسس ہوگا. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ جانتے ہیں شوکت محمود صاحب کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر پاکستان, لیڈر اپوزیشن دونوں مل کے کریں گے. اب ہمارا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے کہ یہ ایک نام پہ سارے ایگری ہوتے ہیں, یا یہ کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن کا وہاں لکھا ہوا ہے, ساری جماعتوں کو کنسلٹ کرنا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے میں اس پہ آ رہا ہوں. جس کو میں نے پوچھا تھا لیڈر اپوزیشن صحیح سے ضرورت نہیں. ایک منٹ میں ضرورت تھی, اگر شفقت صاحب کی پارٹی کی اگر یہ ان کی ضرورت تھی تو 4 سال ہو گئے ہیں, یہ ایک دفعہ امینڈمنٹ لے کے آ جاتے ہیں, یہ کہہ جاتے کہ جی یہ جو طریقہ کار ہے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کرتی جو میکنزم یہ ڈیولپ کرتے. یہ کوئی آج تک یہ امینڈمنٹ لے کے نہیں آئے. اگر ایک قانون میں آپ امینڈمنٹ نہیں لاتے, آئین میں آپ امینڈمنٹ نہیں لاتے, آج تو آئین وہی ہے نا جس کے کام کرنے. اب 3 یا 4 دن رہ گئے. سر آپ بھی تو آخری وقت میں لے آئے تھے نواز شریف صاحب کے لیے, ابھی آپ نہیں لے کر آئے. یہ 2 سال پہلے سے کام چل رہا ہے, یہ 2 سال پہلے سے چل رہا ہے. نہیں تھا نا, میں بتا رہا ہوں الیکشن ریفارمز کمیٹی کب ہونی یہ اب ہونا کیا چاہیے کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے,
ان کو اگر کوئی کریڈیبل نام ہے تو ان کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے, خود دینا چاہیے, ان کو اس پہ سٹینڈ کرنا چاہیے سارے یہ, اور ہم سب کو کنوینس کرنا چاہیے کہ یہ کریڈیبل نام ہے. لیکن اگر یہ خود اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, یہ اس پروسیس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے, یہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو چینج کر لیں گے, جو یہ چینج بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے نہیں کر سکے, ان کا خیال تھا کہ ہم چینج کر کے کسی کو بنا دیں. ان کے پاس عددی تعداد پوری نہیں ہو سکی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا, لیکن اب اس معاملے میں نہیں چلے گا, یہ تو پہلے اب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ تھا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ناراضگی نہیں کرنی چاہیے تھی, ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, جانا چاہیے تھا, ان کو اپنا نام اس کے بغیر خود ووٹ کرنا چاہیے تھا, جس کو فائدہ ہونا چاہیے, تب کنسنسس ہو. قانون کیا کہتا ہے, آپ نے کہا ہے پچھلی دفعہ بھی کنسنسس کے ساتھ لگایا چیئرمین نے, اس دفعہ بھی کنسنسس کے ساتھ لگے گا. یہ میرا سوال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس چیئرمین نیب سے کہ آپ نے کیا پرفارمنس کی. 2009 میں اس کے خلاف جا سکتے تھے. کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں کئی دفعہ انہوں نے ڈائریکشن دی, بہت بہتر ہوتا کہ اس کے لیے بھی کوئی میکنزم بنا دیتے. اب یہ معاملہ 2009 میں اس کے لیے ڈال دیا گیا تھا قانون کے اندر, اگر کسی کو خلاف تھا تو اس کے خلاف جاتا اور وہاں سپریم جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ کرتی. لیکن پی ٹی آئی کو جواب تو سر دینا پڑے گا. ابھی 2 دن پہلے تک تو آپ نئے لیڈر اپوزیشن لا رہے تھے, آپ کی اپنی پارٹی یہ نام نہیں ایک کنسنسس کر سکتی کہ شاہ محمود قریشی ہوں گے یا عمران خان ہوں گے. آپ کو ذرا لڑائیاں شروع ہو گئی, تو آپ نے چیئرمین نیب کے نام پہ کہاں سے کنسنسس لانا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارے لیڈر ہیں عمران خان. عمران خان اگر خود نامینیٹ کسی اور کو کرتے ہیں تو وہ ان کا اختیار ہے ایز اے پارٹی لیڈر اینڈ ایز اے پارلیمنٹری لیڈر. ٹھیک ہے, باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن ہوا کیوں نہیں اس صورت اگر کنسنس تھا ایم کیو ایم تو یہ نہیں وہ سہیں کہ ہمارے پاس نمبر ریڈی ہے, یہ نام نہیں دے رہے. وہ پروسیس ہم انیشیٹ ہوا, اس میں نمبر گیم ہے, سمپل, اس میں کوئی فلسفہ بن سکتی ہے. ابھی وہ نمبر گیم جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. ایم کیو ایم کے علاوہ ہم باقی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں. چیئرمین نیب کے ایشو پہ اور پھر کیا کرنا ہے آپ لیڈر اپوزیشن بن کے جب چیئرمین نیب بن جائیں گے؟ بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں جو آگے انٹرم گورنمنٹ کے لیے. انٹرم گورنمنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پچھلی دفعہ نظم سیٹھی کو لگا کے جو ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا تھا وہ سب کو پتا ہے اس چیز. بٹ چیئرمین نیب کا نام, اور آپ کو پتا ہے کراچی میں کیا ہوا تھا؟ کراچی میں یہ ہوتا کہ ایک دن پہلے ایم کیو ایم گورنمنٹ کے ساتھ تھی, ایک دن بعد اپوزیشن میں گئی تھی صرف اس لیے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا. اسٹل ٹرسٹ ایم کیو ایم. آپ پھر بھی ویسے بتا رہا ہوں وہ اس وقت ناراض کر کے کراچی کے دھڑے. جب بھی کسی کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے نا اس وقت ایم کیو ایم اچھی ہو جاتی ہے اور بعد میں ایم کیو ایم پوری ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم کو نہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں, فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تو ان کے بقول دھوکہ دیا. شفقت محمود صاحب نے کو بھی دھوکہ دے دیا جن کو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہا. ایسا کسی نے نہیں کہا. ایک جملے کی اجازت اگر ہو تو میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا شفقت صاحب کے لیے مجھے بڑا احترام ہے, لیڈرشپ کو اور ایم کیو ایم لیڈرشپ کو, دونوں کو ایک دوسرے اکٹھے ہونے کے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی. جو ایلیگیشن ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کی, میں نے کبھی نہیں کہتا کہ یہ سچ تھی یہ جھوٹ ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے, اور ایک یہ نہیں کہا, ان کی ایک لیڈر تھی خاتون کا نام تھا جن کا مرڈر ہو گیا تھا, زورا شاہد. عمران خان صاحب نے اسپیٹل میں تھے, داخل تھے. الطاف حسین تو الگ ہو گیا. اچھا جو آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اس کو میں پیٹ سے گالی تو نہیں. ایسا تو عمران خان صاحب اس سے زیادہ بڑی بڑی گالیاں روز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیشے کے گھر میں جو عمران خان صاحب اس سے زیادہ بڑی گالیاں میں روز دیتے ہیں. لیکن وہ بات آپ کی تھی کہ یہ آپس میں بیٹھ کر دیکھ لیں کہ آگے کس کے ساتھ ملنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لیکن شفقت صاحب ایک جملہ شفقت صاحب سے بہت احترام کے ساتھ, ہمارے اوپر الزام ہے ہم دو پارٹیاں ٹھیک نہیں ہیں. آپ تو نئی پارٹی ہیں, آپ تو فرشتوں کی پارٹی ہیں, آپ ولیوں کی جماعت ہیں. آپ تو وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے کی تھی, آپ نئی غلطیاں کریں. آپ نے تو جو باتیں کہی تھی آپ تو ان پہ قائم رہتے نا. بالکل فرشتوں کی پارٹی نہیں ہے. اور عباسی صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ, ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ نے لوٹ مار نہیں کی جس طرح باقی جماعتوں کی لیڈرشپ نے لوٹ مار. اب آئے آپ اگلا سوال پوچھ لیں. I still don't understand کہ لیڈر اپوزیشن کوئی آپ کو چیئرمین نیب کے لیے کوئی نام نہیں مل رہا, نام تو پوسٹ کر سکتے ہیں. چیئرمین نیب کے لیے جو سسٹم
اس وقت چل رہا ہے اس میں اتنا واضح مکہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی نام سجیسٹ کرنے کا فائدہ کوئی یا کوئی نام ہے ہی نہیں ذہن میں. نام تو بے شمار ہے لیکن نام تو آنا چاہیے کرنے کا فائدہ بڑا کریڈیبل نام ہوتا ہے کہ سب ایگری ہوتے ہیں. ماحول میں ایک نام دینا کوئی فائدہ نہیں. سو یو آر سیئنگ کہ یو بلیو سپریم کورٹ کا اس میں رول ہونا ہے, اس کے لیے آپ کریں گے کیا؟ اس کے لیے ابھی دیکھیں پالیٹکس میں ممکنات ہوتی ہیں. ابھی کسی نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے خورشید شاہ صاحب کے بارے میں اب کیوں شروع کیا؟ ہمیں تو شروع سے تحفظات تھی. کوشچن یہ تھا کہ ممکن اب ہونا شروع ہوا. تو سیاست ممکنات کا نام ہے, جب ممکن ہوگا تو پھر ہم کریں. تو سینیٹر صاحب ممکن ہے کہ آپ یہ ملن میں آ جائیں؟ نہیں بالکل. اوکے دیکھیے اس وقت میں جو صورتحال ہے, میں نے ابھی تک نہ یہ ایسا کوئی سوچ کر ووٹ دیا تھا, میں بالکل یہ بات واضح کر دوں, میں نے نہ یہ سوچ کر ووٹ دیا ہے کہ مجھے پی ایم ایل این میں جانا ہے, نہ ہی میں نے کوئی مفاد اٹھانے کے لیے ووٹ دیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت کی جو صورتحال ضمیر کی آواز میں نے جنرل ضمیر کی آواز پر نہیں دیا, جو بات آتی ہے وہ جنرل ضمیر کی جو بات ہو رہی ہے وہ آتا ہے پرانا جو واقعہ ہے سب کے سامنے ہے. پر میں یہ کہوں گا دیکھیے ابھی جو حالات ہیں اس میں کوئی ایسی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں پی ٹی آئی میں جاؤں. ابھی جو حالات انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, یہ پرویز مشرف کی چیز کو کبھی رکھنا نہیں چاہتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ڈکٹیٹر نے اندر سے سارے خوش ہیں میرے ووٹ سے, یہ میں بتا دوں اندر سے سب خوش ہیں. دیکھتے ادھر والے بھی خوش ہیں, ادھر والے بھی خوش ہیں, سامنے والے بھی خوش ہیں. تھینک یو جینٹلمین. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کلاز انتہائی ڈکٹیٹوریل ہے, اس کو جمہوریت سے جوڑنے کا مسئلہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اپنے گھوالوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.